बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी 44वीं वीडियो है। 43वीं वीडियो में मैंने जो बयान किया थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने 43वीं वीडियो में जो बयान किया, ख़ासकर मेरे नबी अलैहिस्सलाम जो बादशाहों की तरफ इस्लाम की दावत दी, उसके ताल्लुक़ से मैंने बयान किया था। आपने हबशा के बादशाह को दावत दी थी, उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। यमन के कई बादशाह थे जिनको आपने इस्लाम की दावत दी थी, उन लोगों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। रोमन एम्पायर के गवर्नर, यमन के गवर्नर, कई बड़े बड़े ओहदेदार, जब अल्लाह के नबी ने एक रब की बात बताई, एक रब की तरफ जब लोगों को बुलाया, तो उनमें से बड़े बड़े ओहदेदार और बादशाह लोग मुसलमान हुए। ईरान के बादशाह को अल्लाह के नबी ने ख़त लिखा, एक रब की दावत दी, मगर उसके नसीब में इस्लाम नहीं था। तो कुछ बातें मैंने 43वीं वीडियो में जो बयान किया उसको आप सुन सकते हैं, और इन तमाम वीडियो को सुनें और देखें और लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोग हमारे नबी के बारे में जानें। अब आइए 44वीं वीडियो के ताल्लुक़ से बात करते हैं। ये हिजरत का 7वां साल है। अब हिजरत के 7वें साल में क्या क्या वाक़या हुए, कैसे कैसे वाक़या नमूदार हुए थे, थोड़ा सा मुख्तसर में उन वाक़यात पर रोशनी डालते हैं। सबसे पहले देखते हैं ग़ज़वे ज़ातुल क़र्द। ज़ातुल क़र्द एक चरागाह का नाम है, एक जगह का नाम है। वहाँ पर मेरे नबी अलैहिस्सलाम की ऊँटनियाँ चल रही थी। कुछ डाकू गतफ़ान के कबीले गतफ़ान के कुछ डाकू आते हैं और आपकी कई ऊँटनियों को हाँक के ले जाने लगते हैं। तो एक सहाबी हज़रत सलमा बिन अकू की नज़र जब पड़ती है, वो पीछा करते हैं। पीछा करने के बाद ऊँटनियों को छुड़ा लाते हैं। उसके बाद मेरे नबी से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाज़त दें तो एक लश्कर उनकी तरफ भेजा जाए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा मत करो, नरमी करो। सुबहानल्लाह, मेरे नबी रहमत बनकर आए। आपने फरमाया नहीं, छोड़ दो, जाने दो, रहमत करो। तो इस तरीके से ज़ातुल क़र्द पे जो वाक़या लूट मारी को हुआ था, मेरे नबी ने लूट मारों को माफ़ कर दिया। उसके बाद जंग खैबर के ताल्लुक़ से देखें। खैबर मदीने से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर यहूदियों का मरकज़ था। वहाँ बहुत बड़े बड़े यहूदी वहाँ पे रहते थे, और जितने बड़े यहूदी थे सब खैबर में रहते थे और खजूरों की खेती बागात करते थे। बहुत मालदार थे, और जितने बड़े बड़े फितना परवर थे, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ आग उगलने वाले, जहर फैलाने वाले, सब खैबर में रहते थे। और उनको अपनी ताकत पर बड़ा नाज था। बड़े जंगजू थे, और बहुत से उनके पास किले थे, जिसकी वजह से उनकी जो ताकतें थीं बहुत ज़्यादा थीं, और उनको अपनी ताकतों पर बड़ा नाज था। जंग खैबर का सबब क्यों बना? जो जंग खैबर बाद में ये जंग हुई, क्यों हुई? क्योंकि यहूदियों को जब मदीना से निकाल दिया गया था, इनकी बदतमीज़ियों की वजह से, फितना परवरी की वजह से, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो आग उगलते थे, आग भड़काते थे जंग की, बनु नज़ीर के जो लोग थे, उनको निकाल के खैबर भेज दिया गया। तो वो लोग वहाँ जाने के बाद मुसलमानों के ख़िलाफ़ लश्कर तैयार करते हैं, और मदीना पर हमला करके मदीना को तहस नहस करने की ये साजिश वो लोग वहाँ शुरू कर देते हैं। जैसा कि इनकी फितरत में है। इससे पहले भी वाक़यात हुए कि लोगों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ सारे अरब को खड़ा कर दिया था जंग खंदक के मौके पर, मगर ज़ालिम रुसवा हुए थे। तो इस जंग खैबर में भी यही वाक़या हुआ कि कबीले के लोगों को इन लोगों ने तैयार किया, बनी गतफ़ान, कबीले गतफ़ान को तैयार किया ताकि मुसलमानों पर हमला करे
اور مدینہ پر حملہ کر کے مدینہ کو تہس نہس کر دے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر ملی تو آپ 1600 صحابہ کو لے کے خیبر کی طرف بڑھتے ہیں اور خیبر کے حدود میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد صبح جب خیبر میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے جو لوگ تھے جب دیکھتے ہیں تو شور مچانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد یہودی بھی تیاری کرتے ہیں اور ان کے جو بچے تھے، عورتیں تھیں، سب کو ان لوگوں نے قلعہ میں محفوظ کر دیا، جمع کر دیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے تیاری کی، لڑائی کی۔ ان کے پاس 20,000 کا لشکر تھا، 20,000 فوج ان کے پاس تھی جو قلعے میں تعینات تھی۔ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے سب بالکل تیار تھے، اور مسلمانوں کی طرف سے کل ملا کے 1600 لوگ تھے۔ مگر اللہ نے کیسے غلبہ عطا فرمایا آپ دیکھیں۔ اس کے بعد یہودی کی تیاری ہو جانے کے بعد حضرت محمود بن مسلمہ وہ ایک قلعہ کی طرف بڑھتے ہیں، قلعہ نعیم کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہاں پہ جنگ آرائی شروع ہو جاتی ہے، اور آپ پورے دلیری کے ساتھ، شجاعت مندی کے ساتھ لڑتے ہیں۔ اس کے بعد جب تھک جاتے ہیں، دھوپ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، لو کی تھپیڑ کی وجہ سے، آپ دیوار کے سائے میں جب لیٹتے ہیں تو ایک یہودی جب آپ کو دیکھتا ہے کہ دیوار کے سائے میں لیٹے ہوئے ہیں، وہ چڑھتا ہے قلعے پر چڑھ کے وہاں سے آپ پر بڑا سا پتھر گراتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا سر کچل جاتا ہے، آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ایک بندہ اسود راعی جو یہودیوں کی بکریاں چراتا تھا، اس بندے نے جب دیکھا کہ یہودی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اس نے پوچھا کہ کس کے خلاف آپ لوگ جنگ کرنے جا رہے ہیں؟ تو یہودیوں نے کہا محمد کے خلاف، جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو یہ بندہ جو چرواہا تھا، بکریاں چرائے کرتا تھا، جب اس نے سنا محمد کے خلاف، اس نے کبھی آپ کو دیکھا نہیں تھا، مگر نام جب سنا تڑپ گیا۔ اس بندے نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں۔ وہ ابھی بکریاں اپنے گھر نہیں لے گیا، وہ بکریوں کے ساتھ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا۔ آنے کے بعد جب میرے نبی کی جمال جہاں آرا کے دیدار کرتا ہے، عاشق ہو جاتا ہے۔ چرواہا تھا، اللہ کے نبی کے حسن و جمال کو جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے اے محمد، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا، جنت عطا کرے گا۔ وہ بندہ مسلمان جب اللہ کے نبی کے چہرے اقدس کو دیکھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مسلمان ہونے کے بعد وہیں پہ یہ اللہ کے نبی سے کہتا ہے میں بھی جنگ کروں گا، میں بھی ان کے خلاف جنگ کروں گا۔ ابھی چند لمحے ہوئے تھے، اس کے دل میں نبی کا ایسی محبت بیٹھ گئی کہ مسلمان ہونے کے بعد فوراً جو چرواہا تھا مسلمان ہوا اور اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہو گیا۔ میرے نبی کی جمال جہاں آرا کے دیدار کے بعد، میرے نبی کے حسن و جمال کے بعد، دیکھنے کے بعد، اور وہ بندہ تیاری کرنے کے بعد جن کی بکریاں چراتا تھا ان کے خلاف جنگ کے لیے نکل پڑتا ہے اور لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہ چرواہا دیکھا، صرف دیکھا تھا میرے نبی کو، ایمان لانے کے بعد اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہو گیا اور شہید ہو گیا۔ یہ ہے میرے نبی کو حسن و جمال کی برکت، نبی سے ملنے کی برکت۔ اس کے بعد تمام قلعے فتح ہونے لگے۔ قلعہ نعیم کے بعد دوسرے قلعے بھی فتح ہو گئے، کئی قلعے تھے، تقریباً 7 قلعے تھے، سب دھیرے دھیرے فتح ہو گئے، مگر ایک قلعہ جو تھا قموس وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صدیق اکبر کو بھیجتے ہیں، وہ جاتے ہیں، بڑی شجاعت مندی دلیری کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، مگر وہ قلعہ فتح نہیں ہوتا۔
پھر حضرت عمر کو بھیجتے ہیں، وہ بھی جاتے ہیں دلیری کے ساتھ، شجاعت مندی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، مگر یہ قلعہ قموس فتح نہیں ہوتا۔ اس کے بعد میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے فرماتے ہیں، میں کل ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں پہ اللہ فتح یابی عطا فرمائے گا۔ جب میرے نبی نے یہ اعلان فرمایا، سارے صحابہ تمنا کرنے لگے، کاش کہ یہ جھنڈا ہمارے ہاتھ میں بھی آ جائے، کاش کہ یہ جھنڈا ہمارے ہاتھ آئے، ہمیں ملے۔ حضرت عمر بھی کہتے ہیں، میں نے کبھی بھی سپہ سالار ہونے کی خواہش کبھی بھی ظاہر نہیں کی، مگر جب اللہ کے نبی نے جب یہ اعلان فرمایا کہ میں کل ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر قلعہ فتح ہوگا، تو حضرت عمر فرماتے ہیں میرے دل میں بھی تمنا بڑھنے لگی۔ مگر صبح جب ہوئی، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آواز لگاتے ہیں، علی کہاں ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ ان کی آنکھ میں درد ہے، پریشان ہے۔ میرے نبی بلواتے ہیں اور اپنے لعاب دہن کو ان کی آنکھ میں جب لگاتے ہیں، ڈالتے ہیں، فوراً آنکھ صحیح ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت علی قلعے کی طرف بڑھتے ہیں، اور جو قلعہ کا جو رئیس تھا، رئیس اعظم، اس کا نام مرحب تھا، جو 1000 آدمیوں کے برابر اس کے اندر طاقت تھی، وہ بندہ جب حضرت علی ان کے قریب اور ان کے سامنے جب پہنچتے ہیں تو وہ بندہ ڈینگے مارنے لگتا ہے حضرت علی کو دیکھ کر کہ میرے مقابل میں دنیا کو کوئی انسان نہیں آیا، میں تو یہ ہوں وہ ہوں، ڈینگے مارنے لگا۔ اس کے بعد حضرت علی اس کے مقابل میں جب جاتے ہیں، وہ ظالم حضرت علی پر ایسا وار کرتا ہے، مگر حضرت علی پیترا بدلتے ہیں، وار ناکام جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی سنبھلتے ہیں اور اس ظالم کو، جس کے پاس 1000 انسان کی طاقت تھی، جس سے دنیا کے ہر لوگ ڈرتے تھے، حضرت علی شیر و خدا ذوالفقار حیدری سے ایسا وار کرتے ہیں کہ وہ جو سونے کی ٹوپی پہنے تھا، سونے کی ٹوپی، لوہے کی ٹوپی چیرتے ہوئے اس کے گردن تک تلوار آ جاتی ہے، وہیں پر وہ ڈھیر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد قلعہ فتح ہو جاتا ہے۔ فاتح خیبر حضرت علی، میرے نبی نے جو فرمایا تھا کہ میں اس کے ہاتھ میں کل جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، اور حضرت علی کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ اس کی وجہ سے یہودیوں کی کمر ٹوٹ گئی، کیونکہ یہودی خیبر کے سب سے بڑے لوگ تھے اور ان کا مرکز تھا۔ جب یہ جنگ ہارے ظالم، جو پورے عرب کو مسلمانوں کے خلاف کھڑا کر دیے تھے ان لوگوں نے، جب یہ جنگ ہار گئے تو ظالموں کی کمر ٹوٹ گئی اور ان کا غرور اور تکبر خاک میں مل گیا، جو مسلمانوں کو نیست نابود کرنے کی ہر وقت سازشیں کرتے تھے۔ 20,000 کا لشکر تیار کر کے رکھے تھے ان لوگوں نے، مگر یہاں 1600 لوگ گئے اور اللہ نے نصرت عطا فرمائی، اللہ نے فتح دی، کامیابی دی۔ یہ ہے ایمان کی طاقت۔ اگر ہمارے اندر ایمان پیدا ہو جائے، آج بھی جو ہو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔